मैं हूं अनीला और रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के प्रोग्राम सुनो मोटो में मेरा और आपका साथ दोपहर 2 बजे तक रहेगा। आप जैसे कि जानते हैं सामीन, हम पोठोहार रीजन के किसी एक इलाके में जाते हैं और वहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं उनके हवाले से बातचीत करते हैं। आज हम आए हैं UC 50 यूनियन काउंसिल 50 के इलाके में गोलरा शरीफ। यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं उनके हवाले से हम आपके साथ बातचीत करेंगे। हम यहाँ पे टूरिज़म के भी काफ़ी मौक़े हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स हैं जिनका हमने विज़िट किया, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे गोलरा शरीफ जो नोन है जिस चीज़ के लिए, वो यहाँ पे पीर मेहर शाह अली का मज़ार है जो कि पोठवार रीजन के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम वहाँ मज़ार पे भी गए, उसके हवाले से भी जो आंखों देखा हाल है हमारा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मेहरा बेरी में और हमारे साथ UC 50 गोलरा शरीफ के वाइस चेयर मलिक तारिक महमूद अवान साहब भी मौजूद हैं। हम तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें वक्त दिया। आज हम UC 50 गोलरा शरीफ में जो लोगों के मसाइल हैं उनके बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हम अपने हर प्रोग्राम में यही कहते हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। यहाँ पे जब तक मैंने ख़ुद जाके UC का विज़िट नहीं किया मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ बहुत एफ्लुएंट कम्युनिटीज़ हैं, बड़े बड़े घरों में पॉश एरियाज़ हैं, और साथ ही जो रूरल एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के जो दही इलाके होते हैं उनकी अपनी एक खूबसूरती होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ वहाँ लोगों की ज़रूरियात भी होती हैं। वहाँ पे भी वैसे ही इंसान बसते हैं जैसे कि पॉश एरियाज़ में रहते हैं, उनकी भी वही नीड्स होती हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की। तो यहाँ UC 50 गोलरा शरीफ में जब हम आए सुबह और हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का विज़िट किया तो यहाँ हमने ये नोटिस किया कि बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें कि कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं। स्कूल्स हमें कोई एक दो जो नज़र आए वो ऐसी जगह पे थे जहाँ मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहेंगे। सामने कचरे के इतने ढेर लगे हुए थे। ये तो चीज़ें हमें नज़र आ गई, लेकिन तारिक महमूद साहब, UC 50 गोलरा शरीफ में क्या मसाइल हैं, किस तरह आप उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है? पावर 99 की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो यहाँ पे हमारे इस देही इलाका में तशरीफ़ लाए और हमारे यहाँ के लोगों के मसाइल अकाम में बाला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के जितने भी मसाइल हैं, हमारी UC जो है ये तकरीबन 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक देही इलाका है, दूसरा हमारे पास सेक्टर E11 का इलाका है और तीसरा गोलरा शरीफ है। इन तीनों में मुख्तलिफ मसाइल हैं। सबसे पहले मैं गोलरा शरीफ के मसाइल पे बात करूँगा। गोलरा शरीफ के अंदर पानी का मसला है और उसके अंदर हमारे हेल्थ डिस्पेंसरीज का मसला है और सबसे बड़ा तीसरा मसला जो है वो वहाँ पे सफाई का है। सफाई वहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है। लोगों का घरों का कूड़ा करकट बाहर घरों के सामने पड़ा हुआ होता है।
اس بارے میں ہم نے 2-3 دفعہ اپنے میئر صاحب سے بھی ملے، ڈپٹی میئر صاحب سے بھی ملے. انہوں نے ہمیں بہت یقین دہانیاں کرائیں، لیکن اس کے باوجود بھی گولڈے شریف میں ابھی تک اسی طرح گند پڑا ہوا ہے. نہ انہوں نے ہمیں کوئی صفائی والا عملہ دیا اور نہ ہی کوئی مزید اس کے لیے کوئی کارروائی کی. دوسرے نمبر پہ پانی کا مسئلہ ہے. گولڈا کے اندر صاف پینے کا پانی بالکل میسر نہیں ہے. یہاں پہ نہ کوئی فلٹریشن پلانٹس ہیں اور نہ ہی کوئی ٹیوب ویلز وغیرہ ہیں. اس سے لوگوں کو بہت مسائل ہیں. اور تیسرے نمبر پہ تعلیم کا بھی وہاں پہ 2 سرکاری سکولز ہیں جن کے اندر کوئی معیاری تعلیم نہیں دی جاتی بچوں کو. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں E11 سیکٹر کی طرف. E11 سیکٹر کے اندر صفائی ستھرائی تو ہے، لیکن اس کے اندر جو مین مسئلہ ہے وہ E11 میں ایک قبرستان کا مسئلہ ہے اور ہیلتھ کا مسئلہ ہے. سرکاری طور پہ وہاں پہ نہ تو کوئی ہیلتھ کا کوئی ڈسپینسری ہے، نہ کوئی انتظام کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اس سیکٹر کو ڈیولپ کیا گیا ہے. اس کے اندر کوئی پلے گراؤنڈز وغیرہ رکھے گئے ہیں جس سے بچوں کی مثلا جسمانی نشو و نما ہو سکے، یا لوگ مثلا اپنے بچوں کو فرصت کے وقت میں چلے وہاں پہ کوئی کریں. اور قبرستان کا جو ان کا مین مسئلہ ہے وہ ہماری پبلک جو ہے ان سے کافی دفعہ میٹنگ ہو چکی ہے، لیکن ہم نے میئر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، لیکن ان کے کہنے کے باوجود ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ہم رورل ایریا میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیری چونترا میں. یہاں پہ بہت ہی گمگیر مسائل ہیں اور تقریباً عرصہ 30-35 سال سے یہاں پہ MNAs رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے، لیکن کسی نے بھی اس علاقے کی ڈیولپمنٹ، تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہمارا یہ بلدیاتی نظام جو ہے یہ یہاں پہ اس ایریے میں آیا ہے، اور اس نظام میں اب تک یہ ہے کہ 2 سال گزرنے کے باوجود ہماری اس UC کو نہ تو کوئی آفس دیا گیا ہے، نہ کوئی عملہ دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے بیٹھ کے اور مسائل حل کریں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ذاتی طور پہ بھی کچھ کوششیں کر کے یہاں پہ کچھ کام کروائے ہیں اپنے ذاتی سے پلے سے. اور کچھ اسد عمر صاحب MNA صاحب ہیں جن کی کوششوں سے یہاں پہ ہم نے کچھ گلیاں وغیرہ اور کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں. لیکن اب اس کے باوجود اتنے مسائل ہیں کہ ابھی تک لوگوں کو لیے یہاں ایک تو تعلیم کا مسئلہ ہے. سکولز جو ہیں ان کی دیواریں گری ہوئی ہیں، بچوں کے لیے فرنیچر نہیں ہے، مثلا لیبز وغیرہ نہیں ہیں جس میں بچے تعلیم حاصل کر سکیں. اس پہ بھی ہم نے ڈائریکٹر بورڈ میں اپلیکیشنز وغیرہ دی ہیں، لیکن ان پہ بھی ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے بعد یہاں ہمارے پانی کا مسئلہ ہے. ٹیوب ویلز ایک ہمارا یہاں پہ پہلے لگا ہوا تھا، بلکہ اس کا کچھ آدھا کام ہوا تھا اور آدھا باقی رہنا تھا، جس کے لیے ہم نے کافی جگہ ان کو اپلیکیشنز وغیرہ دی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کوئی کام ابھی تک نہیں کیا گیا. پانی یہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں، جب یہ جون جولائی کا مہینہ آتا ہے تو بالکل پانی ختم ہو جاتا ہے اور لوگ قیمتاً یہاں پہ اسلام آباد سے ٹینکر وغیرہ منگا پہ ان سے گزارا کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو زیادہ مسائل ہیں ہمارے، وہ یہ علاقہ کیونکہ اسلام آباد CDA ایکوائر ایریا ہے، اس کے جو مسئلے ہیں وہ ہمارے متاثرین کے CDA کے ساتھ بھی بہت معاملات ہیں. CDA والے بھی یہاں پہ متاثرین کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے اور کسی قسم کی ان کو کوئی سہولت نہیں دیتے. مثلا بجلی کے میٹر وغیرہ اگر ہم لگوانے کے لیے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ CDA سے NOC لیں جی. حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے اور ناانصافی ہے، کیونکہ ضروریات زندگی ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی محل میں رہ رہا ہو یا کسی جھونپڑی میں رہ رہا ہو. یہ کام ہماری حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو صحت تعلیم کی سہولیات میسر کریں. اور ہمارا یہاں پہ اس ایریے میں اب یہ پہلی دفعہ UCs کا نظام آیا ہے، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان اداروں کو فعال کیا جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں، تو میرا خیال ہے کوئی 19% لوگوں کے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. تو میں پاور 99 کے تعصب سے اقام بالا تک یہ چیزیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے کے جو بھی مسائل ہیں ان کو جلد از جلد حل کیا جائے، اور تاکہ لوگوں کے یہ تعلیم صحت کی جو پریشانیاں ہیں یہ دور ہو جائیں اور لوگ اپنی زندگی آسانی سے یہاں پہ گزار سکیں. اور میں ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ بچوں کو اسلام آباد کسی سیکٹر کے اندر
داخلے ابھی جو نئے ابھی ایگزام ہوئے ہیں، ابھی بچوں کے داخلے ہونے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت پرابلمز ہیں کہ ہمارے ایریوں کے بچوں کو کسی سیکٹر کے اندر داخلہ نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ رورل ایریے سے ہیں جی. تو یہ ناانصافیاں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ہم اس پہ کافی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں. آج یہ پاور 99 کی ٹیم کے ذریعے بھی میں اقوام بالا تک یہ چیزیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ کوئی توجہ دیں اور ہمارے یہاں پہ کم از کم یوسیز کے کوئی آفس دیں، ان کو اختیارات دیں. میں ٹیم 99 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے میں آئے اور ان کے تعصب سے ہمارے جو مسائل ہیں یہ اقوام بالا تک پہنچیں گے. جی سامعین، آپ نے ملک صاحب کی باتیں سنی. UC50 گولڈرا شریف کے وائس چیئر ہیں اور ان کے ہی ڈیرے پہ بیٹھ کے ہم یہ آپ کے لیے لائیو ٹرانسمیشن جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں. بہت سارے مسائل کی طرف نشاندہی کی ملک صاحب نے، اور مقصد بھی ہمارے پروگرام سنو موٹو کا یہی ہے کہ ہم اسلام آباد کے پوٹھوا ریجن کے مختلف علاقے جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں اور جہاں پہ لوگ شاید امپاورڈ نہیں ہیں اتنے، ان کے پاس وہ آواز نہیں ہے جو کہ کوریڈورز آف پاور میں پہنچ سکے، ہم ان علاقوں میں جائیں اور وہاں پہ جو کاؤنسلرز ہیں، وہاں پہ وہ ایکٹیوسٹ جو ہیں جو لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کریں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین فاروق صاحبہ. نورین فاروق جو ہیں وہ بھی UC50 گولڈرا شریف میں کاؤنسلر ہیں. جو تھوڑی بہت ہم نے ریسرچ کی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بہت کم خواتین کاؤنسلرز ہیں یہ جو اسلام آباد کی 50 UCs ہیں. تو اس لیے جب ہم یہاں آئے اور نورین سے ملے تو بہت خوشی ہوئی کہ کوئی خاتون کاؤنسلر سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے اور وہاں پہ خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے ان کے حل ہونے کے لیے، ان کو سننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی خاتون ہی ایسی پوزیشن میں ہوں جن کے پاس اس علاقے کی خواتین جو ہیں وہ اپنے مسائل لے کر جا سکیں. تو اس UC کاؤنسل 50 کی گولڈرا شریف کی میں سمجھتی ہوں کہ پاپولیشن خاص طور پہ خواتین کی خوش قسمتی ہے کہ نورین صاحبہ یہاں پہ کاؤنسلر ہیں. تو نورین، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ آپ فوکس کریں خواتین کے مسائل پہ. ویسے تو آپ آبویسلی آپ سب کی کاؤنسلر ہیں، خواتین، مرد، حضرات، بچے، لیکن خواتین کے مسائل کے حوالے سے آپ ہمارے سامعین کے ساتھ اپنی ایکسپیرینسز وہ شیئر کیجیے. شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی ایفرٹ کر کے آپ اس ریموٹ ایریا میں آئے UC50. حالانکہ یہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہے، لیکن آج آپ نے جیسے وزٹ کیا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو کہیں سے نہیں لگا ہوگا کہ یہ کہیں سے اسلام آباد کا حصہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو میرا خیال ہے ایک تو یہ آ جاتی ہے بات کہ جی یہ جو ہے ایک تو یہ ایگزمپٹڈ ایریاز آ جاتے ہیں کہ جی یہ سوسائٹیز کے انڈر آتا ہے، E11 بھی اور گولڈرا بھی، اور CDA کے انڈر نہیں آتا. تو بہت سی باتیں وہ اس وجہ سے ٹال دیتے ہیں کہ جی یہ CDA کے اس میں نہیں آتا، دائرہ اختیار میں. تو جو مین ایشوز ہیں یہاں پہ، جو آپ نے کوڑے کے ڈھیر بھی دیکھے، طارق صاحب نے بھی بتایا، مطلب کوڑے کے جو ڈھیر ہے، مجھے یہاں رہتے ہوئے کوئی 6-7 سال ہو گئے ہیں، مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کوڑا اٹھایا ہو. مطلب وہ یہ کہ پائل اپ ہوتا ہے جا رہا ہے، اور اس میں پھر اس کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں، جو بچوں کے اندر پیٹ کی بیماریاں، پیٹ کے کیڑے عورتوں میں، تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا جو نظام ہے، اور دوسرا ایک ہیلتھ کا نظام ہے، ڈسپینسریز اور پرائیویٹ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں. گولڈا میں بھی 1-2 پرائیویٹ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ والی فیسلٹی نہیں ہے. بلکہ جو میرا خیال وہاں پہ گولڈا کے اندر آپ نے جانوروں کا بھی ایک ہاسپٹل دیکھا ہوگا، تو لیکن یہ کہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، انسانوں کے لیے میڈیکل کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. پرائیویٹلی یہ کہ 1-2 سوسائٹیز نے بھی ڈسپینسریز بنائی ہوئی ہیں جس میں وقتاً فوقتاً ہم اپنے طور پہ دوائیاں بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں مختلف فارماسیوٹیکل سے. اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کہ یہ گاؤں میں بھی بہت سے ایسے اسکول ہیں جو پرائیویٹلی ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں، کہ جن کو شوق ہے کہ جو لڑکیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. بلکہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ طارق صاحب کی بہن بھی ایک غیر رسمی اسکول کے نام سے اسکول چلا رہی ہیں، جس میں یہ اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں وہ ایجوکیٹ
ایجوکیشن لے رہے ہیں کہ وہ جو مزدوری کر کے بچے آتے ہیں یا جو مزدوروں کے بچے ہیں کہ جو اسکولوں میں نہیں جا سکتے یا جو گورنمنٹ اسکولز میں جن کو داخلے نہیں ملتے، تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا نام یا یہ کہ بیسک ایجوکیشن وہ لے لیتے ہیں اور اپنا نام لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح E11 کے اندر بھی یہ کہ سوسائٹیز اپنی سوسائٹیز کو تو مینٹین کرتی ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح وہ بھی نہیں کرتی۔ اور دوسرا ایک جو میں نے آپ لوگوں کو جب آپ کے ساتھ وزٹ کر رہے تھے تو دکھایا تھا کہ اسٹرے ڈاگس کا بہت سویئر مسئلہ ہے، مطلب تقریباً جیسے بکریوں کے ریوڑ آ رہے ہوتے ہیں اس طرح صبح صبح کتوں کے ریوڑ چل رہے ہوتے ہیں کہ 30 to 40 میں نے اپنی کھڑکی میں کھڑے ہو کے گھر سے کاؤنٹ کیے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جو بچوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، عورتوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، جو کام والی عورتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ بہت دفعہ میری بلکہ ہمارے یہ جو ہے میئر سے تو نہیں بلکہ اپنے UC کے چیئرمین سے، پھر ڈپٹی میئر سے، سب کو کوڑے کے حوالے سے بھی سب جگہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ پرومسز بہت ہوئے ہیں، ابھی تک اس طرف یہ کہ عمل درآمد شروع نہیں ہوا۔ تو عورتوں کے مسئلے یہ ہے کہ عورتیں بھی بیچاری مطلب ظاہر ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز عورتوں کے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ پیمز جاتے ہوئے یا وہ E11 سے یا گولرا سے اٹ ٹیکس آئی تھنک 30 منٹس، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور جو کہ فیٹل ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ اب جیسے یہ کہ یونین کونسل لیول کے اوپر یہ آیا ہے کہ جی اگر لوکل گورنمنٹس آئی ہیں تو یہ کہ آپ کا جو ہے مطلب آپ کو فیسلٹی آپ کے ڈور سٹیپ پہ ملے، آپ کے نمائندے آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہوں کہ آپ اپنے مسئلے مسائل ان تک پہنچا دیں، کیونکہ لوگوں کے لیے یہاں سے نکل کے مین جانا اسلام آباد کی طرف مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لیکن یہ کہ جب آفیسز نہیں ہوں گے، جب کوئی انہیں جگہ بیٹھنے کی نہیں دی جائے گی، تو اب اپنے طور پہ تو ہم جا کے لوگوں سے ملتے ہیں، جہاں جس کو پتہ چلتا ہے اگر آ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے، لیکن یہ کہ پراپر آفیسز ہونے چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے، اور ان ایریاز کو بھی اسلام آباد ایز اے کیپٹل سٹی تو کیپٹل سٹی کا ایریا ہی سمجھنا چاہیے، مطلب ان کو کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایگزمپٹڈ ایریاز ہیں یا یہ کہ CDA کے انڈر نہیں آتے تو یہ اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اور یہ سارے مسائل ہیں، اس کے لیے اپنے طور پہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی مدد سے ہماری آواز دائرہ مطلب ارباب تک پہنچے، اور اس میں یہ کہ وہ یہ کوشش کریں کہ جلد از جلد ان سب مسئلوں کو دیکھا جائے اور ان مسئلوں کے حل کے لیے کوئی بھی عمل درآمد کیا جائے۔ جب تک آواز جو ہے وہ کوریڈورز آف پاور میں نہیں جاتی، مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا پروگرام ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا پروگرام سنو موٹو، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اسلام آباد کے گرد و نواح کے علاقوں میں جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کے سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اور ملک صاحب نے اپنی گفتگو میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ آفیسز نہیں ہیں یہاں کاؤنسلرز کے پاس، اور ظاہر ہے جب تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی، دفتر نہیں ہوگا، عملہ نہیں ہوگا، اسٹاف نہیں ہوگا، تو لوگوں کا آنا جانا اپنی کمپلینٹس لے کر، اپنی پرابلمس لے کر مشکل ہوگا۔ پھر کچھ میں آپ سے بات بجٹس کے حوالے سے بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ملک صاحب کچھ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بجٹس ایلوکیٹ ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے فری میں تو کوئی کام نہیں ہوتا، انسان چیریٹی تو کسی حد تک ہی کر سکتا ہے نا، آپ 2 لوگوں کی ہیلپ کر دیں گے، 3 کی کر دیں گے، 4 کی کر دیں گے اپنی پاکٹ سے خود فنڈ ریز کر کے، لیکن یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ علاقے جیسے باقی علاقوں میں حکومت جو ہے وہ بہت سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرتی ہے، ان علاقوں میں بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ان کاموں کے لیے یقیناً بجٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی جو کاؤنسل ہے UC 50 گولرا شریف، اس کو بجٹس ایلوکیٹ ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے۔ ایسا ہے جی کہ پچھلا جون کا بجٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے نیکسٹ بجٹ آنے والا ہے، ابھی تک ہماری UC کو کوئی پیسہ ایلوکیٹ نہیں کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے 1 سال گزرنے کے باوجود ہم ایریے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کر سکے، اور لوگوں کے لیے یہ مسائل غمگیر بنے ہوئے ہیں، صحت کے، پانی کے، سکولز کا مسئلہ ہے، مثلا ان مسائل میں ابھی تک ہمیں کسی قسم کا کوئی بجٹ نہیں دیا گیا۔
باقی جو کام تھوڑا بہت ہے وہ ہم اپنے اس پہ تھوڑا کر رہے ہیں، اور کچھ یہ جو ہم روڈ گلیوں کا کر رہے ہیں یہ ہمارے MNA اسد عمر صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمارا کچھ صاحب کا فنڈز تھا اس کے حوالے سے انہوں نے وہ ریلیز کرا کے دیا ہے، تو اس حوالے سے لیکن اس گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں کوئی بجٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ نہیں کیا، بلکہ ہمارے یہ یوسیز میں جو کونسلرز ہیں، لیڈیز کونسلرز ہیں، یعنی ان کو ابھی تک وہ پے کا بھی نہیں دیا۔ یہ ہمارے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کافی دفعہ یہ پوائنٹ اٹھائے ہیں، لیکن وہ ہے کہ وہ تسلیاں دی جاتی ہیں کہ یہ اس منتھ ہو جائے گا، نیکسٹ منتھ ہو جائے گا، لیکن سال پورا گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی چیز بھی ان اداروں کو نہیں دی گئی۔ یونین کاؤنسلز تو بن گئی لیکن ان کے پاس بجٹس، ظاہر ہے کام کرنے کے لیے آپ کو بجٹ بھی چاہیے، بجٹ نہیں ہے اور پھر کاؤنسلرز کو ان کی سیلریز بھی نہیں مل رہی، تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز اور پریشان کن بات ہے۔ نورین سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ یہ بجٹس نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہوں گے، اور نورین جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا جب ہم یہاں آئے اس علاقے میں اور بات چیت ہو رہی تھی، اور ہم نے خود بھی دیکھے، آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جو گندے نالے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ، اور اس میں اس قدر کچرا اور گاربیج ہے کہ بس ہم اور علاقوں میں بھی گئے لیکن آئی تھنک ابھی تک ہم جتنے ایریاز میں گئے ہیں اسلام آباد اور گرد و نواح کے، یہاں پہ جتنا کچرا ہم نے دیکھا ہے ہم نے کسی اور ایریا میں ابھی تک نہیں دیکھا، تو اس وجہ سے آئی ایم شیور کہ بہت زیادہ ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس ہوں گے۔ تو ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس، اور آپ بتا رہی ہیں کہ ڈسپینسری بھی نہیں ہے، کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ بھی نہیں ہے، تو ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس کے لیے تو بہت ضروری ہے نا بجٹس ہوں گے تو پھر کچھ آگے کام ہوگا۔ اور آپ بھی بتائیے بجٹ ایلوکیشن کے حوالے سے کیا مسائل ہیں، اور یہ جو ملک صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ کاؤنسلرز ہیں ان کو ان کی سیلریز بھی نہیں ملتی، تو جب سیلری نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کاؤنسلر بھی تو کوئی لینڈڈ جینٹری نہیں ہے نا کہ ان کے پاس اتنی درخت، یا ان کے گھر میں ایسے درخت بھی نہیں ہیں جن پہ پیسے اگتے ہوں کہ وہ اس سے توڑ کے گزارا کر لیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی نورین؟ بجٹ کا معاملہ جیسے ہے کہ بجٹ تو میرا خیال ہے اب ہماری جو حلف برداری ہوئی تھی اس کے بعد پھر میئر کا الیکشن بھی ہو گیا، ڈپٹی میئرز کے الیکشنز بھی ہو گئے، اور مطلب سب لوگوں نے حلف اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد یہ کہ جب بھی کبھی بات ہوئی ہے یہ انہوں نے جا کے کارپوریشن کے آفیسز میں چیئرمین نے یا وائس چیئرمینس نے یا ڈپٹی میئر جو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہے آواز اٹھائی ہے، تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ جی کیا کریں گے سیلری، یہ تو ویسے ہی فلاحی کام ہے، فلاح کرتے رہیں، سیلری سے کیا ہوتا ہے، سیلری تو نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ کہ جیسے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مزدور کی تنخواہ جو ہے کم از کم 14-15 ہزار انہوں نے مختص کی ہوئی ہے، تو یہ کہ کونسلرز کو یا جو بھی ہے انہوں نے بھی اپنا گھر بھی چلانا ہے اور آگے بھی دوسرے مسائل کو بھی دیکھنا ہے، تو کم از کم یہ کہ ایک پراپر سیلری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آفیسز کی جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور بجٹ ہونا چاہیے کیونکہ رفاہی کاموں کے لیے بجٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہاں پہ خواتین کے حوالے سے یہ کہ جو بھی خواتین ہیں گاؤں کی ہیں یا جو بھی ریموٹ ایریاز کی ہیں ان کے لیے انڈسٹریل ہومز بہت ضروری ہیں، اور بہت سی ایسی بیوائیں ہیں جن کو زکوٰۃ فنڈ سے کچھ نہ کچھ مالی امداد ملنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے میرا خیال ہے اس والی یوسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خانوں کا علاقہ ہے اور یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ بھی مدد کریں گے، میں بھی کروں گی، تو بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ہے کہ لمیٹڈ لوگوں کو ہم کر سکتے ہیں کہ چلے میں 5 لوگوں کو کر دوں گی، 10 لوگوں کو کر دوں گی اپنے اس سے بجٹ سے کاٹ کے، لیکن ہم ماسز کی خدمت نہیں کر سکتے، ماسز کے لیے کام نہیں کر سکتے، ماسز کے لیے ہمیں بجٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بالکل بجٹ کی ضرورت ہے، اور کاؤنسلرز جو ہیں یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ فلاحی کام ہے تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ مفت میں کام کر دروازہ کھٹکاتے ہیں نا کہ جی مطلب اب یہ کہ آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا تو آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ اگر کہہ دیں کہ جی ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آواز سے کام نہیں چلتا، اب 2 سال ہو گئے تو آواز بہت ہوگی، اب ہمیں آپ کسی نہ کسی طرح مدد بھی ہماری کریں کہ کم از کم یہ ہے کہ زکوٰۃ فنڈ سے ہی ہمیں کچھ لے کے دیں، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کچھ کریں۔ جیسے ان اسکولوں میں یہ جو اوپر گاؤں کے اسکول ہیں ان میں جو بچے پڑھتے ہیں، ٹیچرز بھی جو ہیں مطلب کوالٹی ایجوکیشن، اگر آپ اسلام آباد میں اچھے سکولز بنا رہے ہیں کہ جی ہم یہ اسکولوں کو ماڈل سکولز بنا رہے ہیں،
تو گاؤں کے اسکول بھی اسلام آباد کا حصہ ہے، ان کو بھی ماڈل ہونا چاہیے اور ان میں بھی پراپر بچوں کی مونٹیسریز بھی ہونی چاہیے. اور جیسا کہ طارق صاحب نے بھی بتایا ہے کہ F10 کا کل میرے پاس ایک کیس آیا تھا کہ جی گاؤں کا ایک بچہ ہے، وہ اس کو ایڈمیشن نہیں دے رہے کہ جی آپ کا شناختی کارڈ F10 کا ہونا چاہیے اگر آپ نے F10 میں داخلہ لینا ہے، اگر F11 میں لینا ہے تو یو ہیو ٹو بی ریزیڈینس آف دیٹ ایریا. تو گاؤں کے لوگ پھر کیا کریں، اپنے بچوں کو کدھر لے کے جائیں؟ پرائیویٹ سکولز کی فیسیں آپ نے دیکھا ہے 20,000 25,000 یا مطلب 7,000 8,000 سے کم نہیں ہے. تو ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ اس کے بچے کو اچھی ایجوکیشن ملے، ہر عورت اور ہر بندے کا یہ حق ہے کہ اس کو بہتر ہیلتھ کی فیسلٹیز ملیں اور اس کو پراپر ہر چیز میں جتنا بھی ہے اس کو حصہ ہونا چاہیے. تو یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے میرا خیال اس میں گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کو اسپیسیفک کرنا چاہیے کہ جی ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن فیسلٹیز اور پانی، اور دوسرا یہ گندگی کے جو ڈھیر ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح کسی جگہ جا کے ڈمپ کرنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں مطلب گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ مطلب اگر شہر والوں کے لیے ضروری ہیں تو دین دے آر آلسو نیسسری ریکوائرڈ فار دا ولیج پیپل آلسو. جو چیزیں شہر والوں کے لیے ضروری ہیں وہی گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ ان کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. گاؤں کے جو دیہی علاقے جو ہیں وہاں پہ صحت، تعلیم کو جو ہے وہ حکومت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ایفلوئنٹ ایریاز میں تو لوگ خود بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی ایکسیس بھی ہوتی ہے. یہاں پہ میرے خیال سے ٹرانسپورٹ کا بھی کافی مسئلہ ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. مگر ملک صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو کچھ لوگ بتا رہے تھے اپنی زمینوں کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کی زمینیں جو ہیں ان کے آباء و اجداد کی وہ CDA نے لے لیں، اور ابھی تک وہ کیسز، کئی لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ متاثرین ہیں وہ لوگ. تو یہ جو پرابلمس ہیں یہ زمینوں کے حوالے سے، اس کا کیا سلوشن ہے اور یہ کیوں نہیں ابھی تک ریزالو ہوا؟ کیونکہ اب تو کافی ٹائم ہوا جب CDA نے یہ لینڈز ایکوائر کی تھی، تو اتنے دہائیوں میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے. جو متاثرین کے مسائل ہے یہ ایک درینہ مسئلہ ہے جس کو CDA نے 68-69 میں یہاں کی زمینیں جو ہیں وہ انکوائر کی تھیں. تاحال ابھی تک ہمارے لوگوں کو اس کے کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا اور نہ ہی وہ زمینیں آگے ٹرانسفر ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی اپنے MLA اسد عمر صاحب سے، تو انہوں نے اسمبلی میں ایک نہیں بلکہ 2 بل پیش کیے تھے کہ 1960 کے لاز کے مطابق متاثرین کو یا تو معاوضہ دیا جائے یا ان کی زمینیں واگزار کی جائیں. تو موجودہ حکومت، ہمارے کیڈ منسٹر صاحب نے ان دونوں بلوں کی مخالفت کی اور ان بلوں کو پاس نہ ہونے دیا. حالانکہ یہ میں خود بھی متاثرین، میرا تعلق بھی متاثرین سے ہے، اور یہ اسلام آباد کے جو متعلقہ علاقے ہیں متاثرین کے، ان سب کی آواز کو میں حکام بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ متاثرین کے ساتھ بہت ناانصافی کی جاتی ہے اور ان کو 69-68 سے لے کے تاحال ابھی تک کچھ معاوضے نہیں دیے گئے، اور معاوضہ نہ دینے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہاں پہ ان دیہاتوں میں رہنا اور یہاں پہ سہولیات کا میسر نہ ہونا، ان کے بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے. نہ تو ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان کو یہاں پہ کوئی صحت کے سہولیات میسر ہیں، نہ یہاں پہ ان علاقوں میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ یا ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ جو ان کو میسر نہیں ہے. اور یہ زیادتی جو ہے یہ CDA کی طرف سے اور ہمارے موجودہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے متاثرین کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ان کو نہ کوئی ابھی تک معاوضہ دیا گیا ہے اور ان کو زمینیں بھی ٹرانسفر نہیں کی جاتی، اور ان کو کہا جاتا ہے جی کہ ہم آپ لوگوں کے لیے، حالانکہ ہمارے کیڈ منسٹر صاحب نے کہا تھا جی کہ متاثرین خود جو ہے کہ وہ زمینیں CDA کو خوشی سے دیتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی زمینیں CDA کو خوشی سے دے رہی ہیں؟ یہ تو 68-69 میں ایک ہی دفعہ سارا بری مام سے لے کے تو یہ D12 سیکٹر ہے ہمارا، یہاں تک ایریا ایکوائر کیا گیا تھا. اس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے معاوضات وغیرہ دے دیے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ایریا بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس CDA کی
اپنا ظلم کا شکار بنے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی بھی معاوضہ نہیں. تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے خاص طور پہ سیڈیا سے اور اقوام بالا سے یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو جلد از جلد ان کے معاوضے دیے جائیں اور ان کو موجودہ ابھی جو طرز زندگی ہے لوگوں کو ان کو بھی گزارنے کا حق ہے, کیونکہ یہ لوگ نہ تو کسی شہر میں جا سکتے ہیں اپنی زمینیں وغیرہ چھوڑ کے اور نہ کہیں اور منتقل ہو سکتے ہیں, جس سے ان کی اور ان کے بچوں کا زندگی جو ہے وہ اجیرن بنی ہوئی ہے تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے. تو یہ میں اپنا حکام بالا سے پرزور اپیل کروں گا کہ خاص طور پہ سی ڈی اے کو اس چیز کا پابند کیا جائے اور ان متاثرین کے حوالے سے ان کو ان کے جائز جو بھی حقوق ہیں ان کو جلد از جلد ادا کیے جائیں. بے شمار مسائل ہیں اور ہم ابھی تک جتنے بھی علاقوں میں گئے وہاں پہ سبھی سی ڈی اے کی وجہ سے پریشان ہیں. پتہ نہیں سی ڈی اے جو ہے کیا کرتی ہے, کوئی کام وام بھی کرتی ہے کہ نہیں, کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچیں کہ جی یہ ایسے ہی لوگ رومرز پھیلاتے ہیں, افواہیں ہیں, لیکن جب آپ ان علاقوں میں خود جاتے ہیں, پرسنلی جاتے ہیں, وہاں آپ عام عوام, چلیں آپ کا تو ہم طارق صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ نمائندے ہیں, شاید آپ کے اپنے کوئی پولیٹیکل ایجنڈاز ہوں گے, لیکن ہم نے تو وہاں پہ جو وہاں کے لوکل لوگ تھے, ریزیڈنٹس تھے, انڈیجنس وہاں کے لوگ تھے, جیسے سید پور گئے اور علاقوں میں ہم گئے, سملی ڈیم وغیرہ, ہم نے ان سے بات چیت کی اور سبھی بیچارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سی ڈی اے جو ہے میرے خیال سے اس کے اندر ایک نیا بلڈ جو ہے نا لا کے ڈالنے کی ضرورت ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے, ان کو ایک نیا بلڈ دیں تاکہ وہ ایک فعال ادارہ بنے اور اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں. وہ یہاں اسی لیے میرے خیال سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. نوید شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سامعین, یہ بھی UC50 گولڑا شریف کے کاؤنسلر ہیں, ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ ہمارا جو یہ آج لائیو براڈ کاسٹ ہے سنو موٹو, یہ ہمارا جو ایبٹ آباد میں ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں سے بھی یہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اور یہ تقریباً KP کے بھی تمام علاقوں میں اس وقت ہمارا یہ پروگرام سنا جا رہا ہے. تو اس لیے اچھا ہے کہ دور دور تک ہماری آواز پہنچے اور ہو سکتا ہے ہمارے اس پروگرام سے جو ہے وہ انکریج ہو کر ان علاقوں میں بھی جو ریڈیو اسٹیشنز ہیں وہ کچھ ایسے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کر دیں. تو نوید شہزاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ملک صاحب نے اور نورین نے اپنی بات چیت میں تعلیم کے حوالے سے بھی جو یہاں مسائل ہیں UC50 گولڑا شریف میں ان کی نشاندہی کی, لیکن آپ سے میں جاننا چاہوں گی ذرا آپ ہمیں تفصیل میں بتائیے کہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے اس کا رائٹ ہے, تو کیا UC50 گولڑا شریف کے بچوں کو یہ رائٹ مل رہا ہے؟ ہمارے UC50 میں دہی علاقے میں 2 اسکول ہیں اور 2 گولڑا شریف کے اندر ہیں. ان چاروں اسکولوں میں ایک تو جو دہی علاقے میں اسکول ہیں ان کی دیواریں ہی نہیں ہے جی, باؤنڈری وال جو ہے وہ نہیں ہے. چاروں اسکولوں کو جو مین مسئلہ ہے اساتذہ کی کمی ہے. ہم نے ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ سے بھی بات کی کہ ان اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد پوری کی جائے. بچے آتے ہیں کھیل کے چلے جاتے ہیں تو کوئی پراپر ان میں واش روم کا بندوبست نہیں ہے, گراؤنڈز کا بندوبست نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گولڑا اسکول کے بالکل سامنے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو جو دیہی علاقے کے اسکول ہیں ان کی تو باؤنڈری وال ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اساتذہ کی بہت زیادہ کمی ہے. تو ڈائریکٹریٹ سے بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جائے. دیکھیں ابھی ایگزام ہوئے ہیں, ابھی رزلٹ آئے ہیں, تو نئے سرے سے جو بچوں نے ایڈمیشن لینا ہے تو وہ بھی مشکل پرابلم ہے یہاں پہ. تو جو لوگ اپنے بچوں کو باہر اسلام آباد میں اچھے اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ اس علاقے کے نہیں ہیں, آپ کا RD کارڈ اس علاقے کا نہیں ہے, F10 میں F11 کے نہیں ہیں آپ رہنے والے, لہٰذا آپ اپنے علاقوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں. علاقے میں اگر بچوں کو پڑھائیں گے تو وہاں اساتذہ کی کمی ہے, پڑھائی صحیح نہیں ہوتی, تو ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے اس وجہ سے. اور دوسری بات جو ہمارے اسکولوں کی ہے کہ اس کے اندر چوکیدار نہیں ہے,
اور بچے جو ہیں ساتھ اتنی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے بھی مسئلہ ہے کہ وہ کرایہ دار ہیں جو اوپر رہتے ہیں وہ اندر سے کچرا وہاں سے نیچے اسکولوں میں پھینک دیتے ہیں. اسکول کی بلڈنگز ایسی ہیں کہ سارے شیشے وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وائٹ واش کا بھی کوئی ایسا پراپر بندوبست نہیں کیا جاتا. ہم نے اسکول کے پرنسپلز کو بھی ملے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے جس وجہ سے ہم جو یہ کام نہیں کر سکتے. باقی ایک پریشان کن بات ہے تعلیم جو ہے. ایک طرف تو حکومت ہر وقت یہ منتر پڑھتی رہتی ہے کہ جی تعلیم تعلیم تعلیم، لیکن جب ہم ان علاقوں میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز نہیں ہیں. جس طرح ہم پچھلے ہفتے سید پور گئے تھے تو بچے نالیوں میں کھیل رہے تھے اور کئی بچے اسکول میں نہیں تھے، وہاں پہ ہی اسکولز کا ایشو ہے. تو اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. کچھ سامعین، اب ہم بات کریں گے ٹورزم کے حوالے سے. گولڑا شریف جو ہے یہ یہاں پہ جو مزار ہے گولڑا شریف کا بہت مشہور ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں. جب صبح ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی تھی، میاں والی اور مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا یہاں پہ منت مراد مانگنے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم صرف سلام کرنے آئے ہیں. تو ایک یہاں پہ ایک ریلیجس ٹورزم بھی ہے بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک ریلوے ہیریٹیج میوزیم بھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. ریلوے انتھوزیاسٹ کے لیے ایک بہت ہی زبردست وہ وزٹ کرنے کی جگہ ہے. اور میں امید کروں گی کہ جب UC 50 گولڑا شریف کو فنڈز مل جائیں گے تو وہ تھوڑی سی توجہ ٹورزم کی طرف بھی دیں گے، کیونکہ آپ کی جو UC ہے یہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں، وزٹرز کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں. خاص طور پر جو ریلوے انتھوزیاسٹ ہیں وہ تو پوری دنیا میں ہیں، اور باہر سے لوگ بڑے شوق سے آئیں گے اگر یہ جو ریلوے کا ہیریٹیج میوزیم ہے گولڑا میں اگر اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے ڈیولپ کیا جائے. تو نگہت امان ہماری کولیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ٹورزم کے حوالے سے بات کرنا سنو موٹو میں ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم نگہت سے پوچھتے ہیں کہ آج گولڑا شریف میں ٹورزم کے حوالے سے ان کی جو آبزرویشنز اور ایکسپیرینسز رہے وہ ہمارے سامعین سے بھی شیئر کریں. بالکل جی، ہم جس جگہ بھی جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ٹورزم کو بھی ضرور پروموٹ کریں، اور وہاں کی جو اچھی جگہیں ہیں یا ٹورسٹ کے لیے جو اٹریکشن ہے اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں. تو ابھی تک جو میں نے دیکھا یہاں پہ، تو آپ جیسے بات کر رہی تھی یہاں پر بالکل شرائن ہے جہاں پر بہت دور دراز سے لوگ عقیدت مند جو ملک بھر سے آتے ہیں، ان کے عقیدہ ہے کہ وہاں جا کے ان کو سکون ملتا ہے. تو ہم وہاں پہ بھی گئے، وہاں پہ ہم نے دیکھا، لوگوں سے ملے، بات چیت ہوئی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کافی ڈفرینٹ شہروں سے آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے بھی آئے ہوئے تھے لوگ، دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے. لوکل کمیونٹی ہے وہ روزانہ کے بنیادوں پر بھی جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ کافی لوگوں کی تعداد دیکھنے میں آئی. اور ویکینڈس پہ لوگ زیادہ آتے ہیں کیونکہ ویکینڈس پہ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لوگ کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس دوران بھی وہ مزاروں پر جاتے ہیں. اور خاص طور پر یہاں پر گولڑا شریف جو ہے UC 50 اس میں بھی جو لوکل کمیونٹی ہے وہ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو گولڑا ریلوے اسٹیشن کی آپ نے بات کی، تو وہ بھی ایک نیشنل انٹرنیشنل اور جو لوکل ہیں سب کے لیے ایک اٹریکشن ہے وہاں جانے کے لیے. بہت خوبصورت انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں ضرور ہیں جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم ذکر کریں گے. لیکن جو ریلوے ہے اس کا تھوڑا میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے. یہاں پہ انہوں نے جو عجائب گھر بنایا تھا، یہ 2002 میں DC تھے راول پنڈی کے اشفاق کھٹک، انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اس کو ایک ہیریٹیج کے طور پر پرزرو کیا جائے تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں، کیونکہ وہ جو سامان تھا، پرانی چیزیں تھیں ریلوے کی، وہ ختم کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو پرزرو کریں اور لوگوں کے لیے اس طرح کا ایک ہیریٹیج بنائیں کہ لوگ آئیں اور دیکھیں. تو اس میں پھر یہ 2003 میں اس پہ کام سٹارٹ ہوا، اور یہ 2003 میں بلکہ یہ کام فنش ہوا، اور اس کے اوپر لوگوں کے لیے، ٹورسٹ کے لیے آفیشلی تو نہیں، ان آفیشلی اس کو اوپن کیا گیا تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں. اور 2007 میں باقاعدہ سے اس کا افتتاح ہوا تھا اور اس کو اوپن کیا گیا تھا لوگوں کے لیے. تو جو میں پڑھ رہی تھی اس میں کیا کیا رکھا گیا ہے اور میں نے دیکھا بھی، وہ یہ ہے کہ اب جو پرانے اور نادر جو ریلوے سے ریلیٹڈ اشیاء ہیں انہوں نے وہ رکھی ہیں. اس میں ڈبے بھی ہیں، ٹرینوں کے انجن بھی ہیں، اور اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جو اس زمانے میں جو برٹش دور میں جب یہاں پہ تھی حکومت، وہ رول کر رہے تھے، تو ان کے دور کی اشیاء کو انہوں نے
پرزرو کر کے رکھا ہے. اور اس کے لیے ویکینڈس پہ لوگ بہت زیادہ جو تعداد آتی ہے, جیسے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے, لوگوں سے بھی بات ہوئی تو وہی بتا رہے تھے کہ ویکینڈس پہ تعداد زیادہ ہوتی ہے وزٹرس کی, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ویک ڈیز میں بھی آتے ہیں, اور اسکولس کے بچے, جو اسکولوں کے بچے ہیں, ان کو بھی وزٹ کروایا جاتا ہے. کالجز کے, یونیورسٹیز کے لوگ آتے ہی ہیں, لیکن اسکول کے بچوں کے لیے ایک مطلب مختلف سی چیز ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے ٹرینوں کا کیا سسٹم تھا, کون سی چیزیں استعمال ہوتی تھی, تو ان کو بھی دکھایا جاتا ہے اور ان کو سارے اس کا وزٹ کروایا جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی. اس کے علاوہ سفاری جو ٹرین ہے وہ بھی چلائی جاتی ہے, جو اب میں نے دیکھی تو نہیں, لیکن سننے میں یہی آیا کہ وہاں پہ سفاری ٹرین بھی چلائی جاتی ہے. تو سنڈے کو شاید چلائی جاتی ہے, تو لوگ اس میں بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹورسٹ کے لیے وہ جگہ بہت اچھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ٹوریزم ہوتی ہے وہاں پہ مسائل بھی ہوتے ہیں, اور مسائل اس طرح کے بھی, خاص طور پہ جب بھی میں جہاں جاتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ اس جگہ کو ذرا دیکھوں کہ کس طرح وہ رکھا گیا ہے. تو گاربیج کے ایشوز بھی وہاں پہ دیکھنے میں آتے ہیں. وہ لوکل جو لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا اس میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ وہ گندگی پھیلاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں, ٹورسٹ جو سیاح کہیں پہ جاتے ہیں, تو ان کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جہاں جائیں اس علاقے کو صاف رکھیں. اپنے ساتھ جو کچرا لے کے جاتے ہیں وہ وہیں پہ پھینک دیتے ہیں. تو تھوڑی سی صفائی کا ایشو تھا. اور شرائن میں ہم گئے تو وہاں پہ بھی میں نے کافی گندگی دیکھی. تو اب جہاں پہ لوگ روزانہ کے بنیادوں پہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, تو صفائی بھی ہونی ضروری ہے, کیونکہ اس سے ہیلتھ کے اوپر اثر پڑتا ہے, اس سے اور مسائل جنم لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ٹرین والی جگہ تھی, ٹرین اسٹیشن ہے پرانی, وہاں پہ بھی صفائی کے تھوڑے ایشوز تھے, ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے. اور جو تھوڑی سی اندر سے اس کی لک کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ گندگی ہے, اس کو تھوڑا اچھے سے مینٹین رکھیں, تاکہ انٹرنیشنل لوگ, جس طرح انیلا بات کر رہی تھی کہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں, شوقین ہوتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنے اس ٹوریزم کو مزید پروموٹ کر سکتے ہیں. صرف تھوڑی سی توجہ, وہ لوکل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور بینگ ہم یہاں کے ریزیڈنٹس اور یہاں کے رہائشی بھی, ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو آن کریں, اس کا خیال رکھیں اور اس کو مزید بہتر بنائیں. بہت اچھی آپ نے سجیشنز دیں کہ ہم کس طرح ٹورزم کو ان جو ہمارے اسلام آباد کے علاقے ہیں, خاص طور پر جو رورل ایریاز ہیں, وہاں پہ ایسی اپرچونیٹیز ہیں, ان کو کس طرح ہم اور انہانس کر سکتے ہیں, کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ریلوے ہیریٹیج میوزیم ہے اور یہ گولڈرا کا جو ریلوے اسٹیشن ہے, مجھے بہت پسند ہے. میں کئی دفعہ وہاں جا چکی ہوں. میں جب بھی جاتی ہوں مجھے ایک بہت ایسے لگتا ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ ہو گئے ہیں کسی ہسٹری میں, پرانے وقتوں میں چلے گئے ہیں. 1882 میں غالباً یہ اسٹیشن بنا تھا, اور برٹش رول کے جب تھا یہاں سب کانٹیننٹ میں. اور جب آپ وہ بلڈنگز دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ وکٹورین پیریڈ جو کہ آپ نے فلموں میں دیکھا, ہم سب نے ہی دیکھی ہیں اس طرح کی برٹش فلمز یا ڈراماز میں ہم دیکھتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. آخر یہ بھی برٹش رول کی طرف ہم سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کرتے, لیکن ایک کلچرل اور ہسٹوریکل اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, یہ بھی ہمارے ریجن کی ہسٹری ہے, اور اس کو بھی پرزرو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہسٹری میں اگر کچھ بری چیزیں تو بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, تو ان بری چیزوں کی وجہ سے ہمیں جو اچھی چیزیں ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایک دفعہ پھر سے UC50 گولڈا شریف کے جو کاؤنسلرز ہیں, جو یہاں کے چیئر پرسن ہیں, وائس چیئر ہیں, میں ان سے یہ پرسنل ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو آپ کے ٹورزم کی جو آپ کی اٹریکشنز ہیں یا جہاں وزٹرز آتے ہیں, پلیز جب آپ کو بجٹس ایلوکیٹ ہو جائیں تو آپ اس طرف جو ہے ضرور توجہ دیں, اور ان کو اور خوبصورت اور اچھا کرنے کی کوشش کریں. جی سامعین, آپ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کبھی گولڈرا ٹرین اسٹیشن نہیں گئے تو اٹس ورتھ وزٹنگ, اٹس اے مسٹ وزٹ. ضرور جائیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا. وہ اتنی پرانی چیزیں, وہاں پہ جو اسٹیشن ماسٹر کا جو دفتر ہے اس میں اتنا پرانا ایکوپمنٹ پڑا ہے, کس طرح کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا اس زمانے میں انفارمیشن. آج تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ایک کلک ہم کرتے ہیں اور انفارمیشن ہم شیئر کر لیتے ہیں, لیکن اور اس کے علاوہ جو پرانی ٹرینز ہیں, بہت سارے بچوں نے تو صرف فلموں میں ہی اب ٹرین دیکھی ہے, تو یہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ بچوں کو وہاں لے جایا جائے, انہیں بتایا جائے کہ ریلویز کی کیا ہسٹری تھی, کس طرح کی ٹرینز وغیرہ ہوتی تھی.
सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो है सुनो मोटो का इख्तिताम एक न्यूज़ बुलेटिन पे करते हैं। आज हमारी कॉलीग राबिया गुलफाम जो हैं वो अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर हमारे साथ नहीं आ सकी, तो आज न्यूज़ बुलेटिन की ज़िम्मेदारी जो है वो हमने मुबशिर मलिक को दी है। मुबशिर हमें न्यूज़ बुलेटिन जो है वो बताएंगे। आज जो कुछ भी हमने ऑब्ज़र्व किया उसके साथ साथ जो भी बातचीत हुई हमारी इस प्रोग्राम में, उसको एक न्यूज़ की फॉर्म में हम मुबशिर से सुनेंगे। मुबशिर, आपसे मुझे ये कहना है कि अब हमारे पास तकरीबन 5-6 मिनट हैं, तो आपका बुलेटिन 5-6 मिनट लंबा है या कि कुछ और बात हो सकती है? एक छोटी सी चीज़ मैं सिर्फ ख़बरों से पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो UC50 है, इसमें सबसे बड़ा जो इशू अगर हम देखते हैं तो वो पानी का इशू है अनिला। तो उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि यहाँ पे ये जो एरिया है UC50, ये अभी तक जो है वो CDA का जो सप्लाई का पानी है उससे महरूम है, और यहाँ पे लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर बोरिंग कर रहे हैं। मैं गैर कानूनी का जो लफ्ज़ है वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि CDA के कवानीन में इस्लामाबाद में बोरिंग करना जो है वो मना है, तो इसलिए गैर कानूनी जो है वो लोग पानी कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो तकरीबन 300 से 350 किलो जो फिट है वो नीचे जा चुकी हुई है, और बदस्तूर जब ज़ेर ज़मीन पानी है वो नीचे जाता जा रहा है, इसकी वजह से भी जो है वो कुछ इशूज़ हैं। और सीवरेज की अगर बात की जाए, सीवरेज का पानी जब किसी हद तक आपका ज़मीन में जज्ब होता है या जो जाता है, तो उसकी वजह से PCRWR यानी जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिजर्व वाटर रिसोर्सेज है, उसकी एक रिपोर्ट ये आई है कि जब इस्लामाबाद के जो रिमोट एरियाज़ हैं उसके जो 10 ट्यूबवेल्स पे उन्होंने सैंपल लिए, 10 में से 6 का जो ट्यूबवेल्स का पानी है वो मुज़र सेहत है, जिसे डायरिया के जो जिसमें है वो जरासीम पाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बुनियादी वजह है कि इस्लामाबाद जो CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो तरक्याती काम करने का इदारा है इस्लामाबाद में, उसके सप्लाई का पानी जो है वो UC50 को नहीं दिया जा रहा। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स में आपने वाटर के हवाले से रिसर्च की, बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन थी, और आज भी जो आप बोरिंग के हवाले से बता रहे हैं वाकई एक सीरियस इशू है। पीने के पानी तो की भी बात ऑब्वियसली है, लेकिन यहाँ मुबशिर जब हम आए, यहाँ किस कदर वो जो नाला है वो तकरीबन हर रेजिडेंशियल एरिया से गुजर के जा रहा है, उसके इर्द गिर्द बच्चे खेल भी रहे थे, तो ये तो बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की जो बात है, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से। और यहाँ पे सेहत के इश्यूज़ जो हैं वो अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया, इन मसाइल को, तो वो एक एपिडेमिक की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं, और फिर ज़ाहिर है बर्डन जो है वो हेल्थ सर्विसेज पे ही जाके पड़ेगा, और हमारी हेल्थ सर्विसेज का भी काफ़ी बुरा हाल है, वो किस तरह डील करेंगी इन सब इश्यूज़ से। तो अगर वाटर के मसले को रिजॉल्व कर लिया जाए तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। जी सामीन, अब वक्त आपसे इजाज़त लेने का है। अगले सैटरडे किसी इस्लामाबाद की एक और UC से आपके लिए लाइव प्रोग्राम लेकर आएंगे और वहाँ के मसाइल के बारे में बातचीत करेंगे। आप अपनी फीडबैक जो है हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए power99fm.com। इसके अलावा रेडियो न्यूज़ नेटवर्क का YouTube का चैनल भी है, आप उस पे जाके हमारे ये प्रोग्राम्स देख भी सकते हैं, और हमारे फेसबुक के ज़रिए हमसे अपनी फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। अब आपसे इजाज़त लूँगी। हैव अ नाइस वीकेंड, और ओवर टू मुबशिर जो कि हमें एक न्यूज़ बुलेटिन की फॉर्म में आज की जो सारी बातचीत है वो सुनाएंगे। टेक केयर एंड बाय बाय। रेडियो न्यूज़ नेटवर्क में अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ मुबशिर मलिक। इस्लामाबाद की UC50 में सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह गंदगी के ढेर, नालों की खस्ता हाली से सीवरेज के पानी के अखराज में मुश्किलात। UC50 सप्लाई के पानी से भी महरूम, लोग गैर कानूनी तौर पर बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। कब्रिस्तान ना होने से मुकामी अफराद परेशान हैं, वाइस चेयरमैन मलिक तारिक महमूद की रेडियो न्यूज़ नेटवर्क से खुसूसी गुफ्तगू। UC चेयरमैन और मुकामी क़यादत ताहाल दफ्तर और बजट से महरूम, जिसकी वजह से तरक्याती काम में मुश्किलात का सामना है। लोग ज़कात की रकम तरक्याती कामों पर खर्च करने का मुतालबा कर रहे हैं। लेडी काउंसलर नौरीन फारूक। मुकामी बच्चों के लिए तालीमी इदारे नाकाफ़ी हैं, इस्लामाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस के दरवाजे भी UC50 के बच्चों के लिए बंद हैं। वाइस चेयरमैन मलिक तारिक महमूद अवान।
اور گاؤں میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، لوگوں کو علاج معالجے کے لیے اسلام آباد کے اسپتال جانا چاہتے ہیں، لیڈی کونسلر نورین فاروق۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے urdu.rnn.fm۔ سنتے رہیے پاور 99۔